बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार काज़मी। और बड़ी खबर ये है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि फौजी अदालतों से 9 मई के मुल्ज़मान की रिहाई का अमल शुरू हो गया है। तहरीक इंसाफ के वो लोग जो 9 मई के बाद 10 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे, जिनके फौजी अदालतों में ट्रायल चल रहे थे, उनकी बड़ी तादाद को ईद से कबल रिहा किया जा रहा है। इसकी कुछ डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही एक और हैरान कुन चीज़ सामने आई है, और वो है इमरान खान का जेल में बैठकर इमरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर नए इल्ज़ामात आयद करना। तो ये मामला क्या है? बहुत से लोग कहते हैं कि डील हो गई है, जिसके नतीजे में 9 मई के मुल्ज़मान की रिहाई हो गई है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान से बात करने का फैसला कर चुकी है। और तो ये कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है जो 9 मई के मुल्ज़मान को रिहा कर रही है और इमरान खान से बात कर रही है, और वो कौन सी इस्टेब्लिशमेंट है जिसको इमरान खान बुरा भला कह रहे हैं? तो कोई और एस्टेब्लिशमेंट है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला में पहला बड़ा तनाज़ा सामने आ गया है। मुशा बीबी की ईद से पहले रिहाई का मामला भी इल्तवा का शिकार हो गया है। इसके अलावा पीटीआई ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से अपने अरकान अलहदा करने और सेनेट में अपोजिशन लीडर लाने का ऐलान कर दिया है। और पीटीआई के दरमियान इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं, और शहरयार अफरीदी ने क़यादत को सख्त नताइज की वार्निंग दी है। तो उनकी हमायत में शेर अफजल मरवत भी बोल पड़े हैं, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा भारत ने ये एतराफ़ कर लिया कि उसने पाकिस्तान में 20 अफराद का कत्ल किया। तो आलमी दहशत गर्दी का ये एतराफ़ भारत को किस जानब ले जाएगा? इसके अलावा जजों को लिखे जाने वाले खतूत का मामला भी अहम है। मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज किया गया है, और मुकदमे में लिखे जाने वाली वजूहात भी सामने आ गई है। ये सब मामला है जिन पर आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक खबर बताते हैं पाकिस्तान और सऊदी अरब के हवाले से, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक आला सतही वफद के साथ सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। उनके वफद में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी शामिल हैं, जबकि बहुत से वफाकी वज़रा इस वफद में शामिल है, जिनमें इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब, मोहसिन नकवी, अताउल्लाह तारड़, अलीम खान, आधा चीमा, राना मशहूद अहमद खान, शबीर अहमद उस्मानी, ओन चौधरी और मुस्तफ़ा रमदे। तो वज़रा की बड़ी तादाद के साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौरा सऊदी अरब, जिसमें उनकी सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सुलेमान से भी मुलाकात है। तो इस पर सवाल उठ रहे हैं कि इतने भारी भरकम वफद के साथ वज़ीर-ए-आज़म को सऊदी अरब जाने की क्या ज़रूरत थी? तो 4 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुंतखब होने के बाद उनका पहला गैर मुल्की दौरा है, और इतने भारी भरकम वफद के साथ उनका बैरून मुल्क जाना, इस पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं। लेकिन सरकारी तर्जमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और वफद के तमाम अरकान अपनी अपनी जेब से इसके अखराजात अदा कर रहे हैं। एक बड़ी अहम खबर तहरीक इंसाफ के अंदर होने वाली लड़ाइयों के हवाले से है। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास में सियासी एपेक्स कमेटी इजलास से मुतल्लिक़ कुरान पर हलफ लिए जाने का इंकशाफ हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और पार्टी ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी मीटिंग में आपस की लड़ाइयों की खबरें सामने आने के बाद हलफ लिया गया है, और क़यादत की जानिब से हुक्म दिया गया है कि आपस की लड़ाइयों या इमरान खान के पैगामात से मुतल्लिक़ कोई राय ना दी जाए। ज़राए का कहना है कि बैरिस्टर गौहर बानी पीटीआई का पैगाम पहले उमर अयूब और शिबली फराज को पहुँचाते थे, और पार्टी रहनुमाओं ने मुतअद्दिद बार इन मामलों पर सवाल उठाए, जिन पर तल्खी हुई। कोर कमेटी के मुतअद्दिद मेंबरान ने पार्टी के फैसलों पर सवालात भी उठाए, जिसके बाद कुरान पर हलफ लिया गया ताकि कशीदगी कम की जा सके। पीटीआई के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर खान, उन्होंने भी पीटीआई के ऑनलाइन जलसे में खिताब करते हुए कहा कि ये क्या बात हुई कि कुरान पर हलफ भी लिया जाए, कि कोई बात लीक नहीं होगी, मगर फिर भी ये सब हो जाता है। हमें एहसास करना होगा कि हमारा लीडर जेल में है, और हमें उसके लिए आग का दरिया अबूर करना है। तो आपस के फैसलों को खुद तक महदूद करने की ज़रूरत है। तो गुज़श्ता रोज़ कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए शहरयार अफरीदी ने भी इस बात की धमकी दी थी कि पार्टी के अंदर कुछ आस्तीन के सांप मौजूद हैं, मुनाफिक लोग हैं, और वो किसी वजह से खामोश हैं, लेकिन वो कब तक खामोश रहेंगे, उन्हें फटने पर मजबूर न किया जाए। तो उनकी इस मौक़िफ़ को आज पीटीआई के 2 रहनुमाओं ने इंडोज भी किया, जिनमें पीटीआई के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत शामिल हैं। और शेर अफजल मरवत जो है वो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर के साथ मीडिया टॉक में खड़े थे, और वहीं उन्होंने वो ब्लास्ट कर दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई के अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जो उनके खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, और वो उनको नहीं बल्कि इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो पार्टी के अंदर जो इख्तिलाफात की खबरें हैं वो अब खुलकर सामने आ रही हैं।
اور پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کے اوپر ایک اور کمیٹی بنائی گئی ہے جسے ایپیکس کمیٹی کا نام دیا گیا. اس میں 14 افراد کو شامل کیا گیا ہے، لیکن ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو شامل نہ کیے جانے پہ سوال اٹھ رہے ہیں، اور اس وجہ سے پارٹی کے اندر گروپنگ میں اضافہ ہوا ہے. تو عمران خان کے اس فیصلے کو بہت سے لوگ جو ہے وہ پارٹی کے اندر تقسیم کا موجب قرار دے رہے ہیں کہ جب ایک کور کمیٹی موجود تھی تو اس کے اوپر ایپیکس کمیٹی بنانی نہیں چاہیے تھی، اور اگر ایپیکس کمیٹی میں زیادہ افراد شامل کیے گئے ہیں، یعنی 14 لوگ شامل کیے گئے، تو اس کو اور وسیع کیا جا سکتا ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بہت سی قربانیاں ہیں. تو سمجھا یہ جا رہا ہے کہ شاید یہ جو ایپیکس کمیٹی بنائی گئی ہے یہ کوئی بہت بڑی یعنی ایک کمیٹی بنا دی گئی جو پارٹی کے تمام معاملات کو چلائے گی. اس سے پہلے بھی پارٹی کے معاملات نہ کور کمیٹی چلاتی تھی نہ کوئی اور کمیٹی چلاتی تھی، پارٹی تو عمران خان چلا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایپیکس کمیٹی بنا کر جو ہے وہ اس تنازع کو کم کرنے کی کوشش کی، جو لگتا یوں ہے کہ اور زیادہ فلیئر اپ ہو رہا ہے، کیونکہ اس کمیٹی میں بہت سے عام لوگ ایسے ہیں جن کے نام نہیں، جن میں علی محمد خان اور یہ شہریار افریدی، شاندانہ گلزار، زرتاج گل، کوئی ایک خاتون بھی اس کمیٹی میں شامل نہیں کی گئی. تو بنیادی طور پر ایپیکس کمیٹی بنا کر پی ٹی آئی نے اپنی خاتون ورکر کی قربانیوں کو نظر انداز بھی کیا ہے. تو اس لیے جو پارٹی کے اندر اختلافات کی جو خبریں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور اختلاف کی خبریں صرف طریقے انصاف میں نہیں پائی جاتی بلکہ حکومتی حلقوں میں بھی اختلافات پائے جاتے ہیں. پنجاب حکومت نے اہم افسران کی خدمات وفاق کو دینے سے معذرت کر لی ہے. ذرائع کے مطابق پنجاب نے 2 اہم افسران کو ریلیز کرنے سے معذرت کی ہے. ان میں ڈی آئی جی آپریشن لاہور علی ناصر اور سیکرٹری سی این ڈبلیو سہیل اشرف شامل ہیں. یہ دونوں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی جو کہ اس وقت موجودہ وزیر داخلہ ہے، ان کی کور ٹیم کا حصہ تھے. محسن نقوی وزیر داخلہ بننے کے بعد اپنے لائک مائنڈیڈ افسران کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ڈی آئی جی آپریشن کو آئی جی اسلام آباد لگا دیا گیا، لیکن پنجاب حکومت نے انہیں ریلیو کرنے سے انکار کر دیا ہے. اور دوسری پوسٹ جو ہے وہ سیکرٹری سی این ڈبلیو سہیل اشرف کی ہے. ان کو محسن نقوی پی سی بی میں لے جانا چاہتے تھے، لیکن پنجاب حکومت نے انہیں پی سی بی میں رپورٹ کرنے سے روک دیا ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا یہ کہ ایک تو کسی بھی افسر کا تبادلہ کرنے سے پہلے پنجاب حکومت کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، انہیں اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور دوسرا سی این ڈبلیو کے بہت سے عام پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہے ہیں، اس لیے سیکرٹری کو فوری طور پر تبدیل نہیں کیا جا سکتا. تو وزیر داخلہ کو اس مشن میں ناکامی ہوئی ہے کہ وہ پنجاب میں 2 اعلیٰ افسران کو اپنے ساتھ لے جا سکیں. اس کے علاوہ آئی جی پنجاب عثمان انور کے حوالے سے بھی ان کی خواہش یہ تھی کہ ان کو سیکرٹری داخلہ لگایا جائے، لیکن وہ بھی خواہش ان کی پوری نہیں ہوئی. تو تقریباً 3 افسران ہیں جن کو محسن نقوی اپنے ساتھ رکھنا چاہتے تھے، لیکن مریم نواز نے انہیں ریلیو کرنے سے یا ریلیو دینے سے انکار کر دیا کہ ملزمان کی رہائی کا عمل شروع ہو گیا ہے. اور سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ ان لوگوں کو رہا کر دیا جائے جن کی سزا 6 ماہ سے کم بنتی ہے. ویسے تو فوجی عدالتوں کے حوالے سے سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دے رکھا ہے، لیکن اپنی لاسٹ ہیئرنگ کے دوران سپریم کورٹ نے اس کے اندر ایک امینڈمنٹ کر دی تھی، اور وہ اٹارنی جنرل کے اس بیان کے بعد کی تھی جس میں اٹارنی جنرل نے بتایا تھا کہ 9 مئی کے واقعات میں یا 9 مئی کے حوالے سے جو لوگ پکڑے گئے ہیں جن کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونے ہیں، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی سزا کم بنتی ہے اور وہ تقریباً اپنی سزا جو ہے وہ کاٹ چکے ہیں. یہ لوگ 10 مئی 2023 سے گرفتار ہیں اور اس سزا کو اب کافی مہینے ہو چکے ہیں، تو وہ اپنی سزا کاٹ چکے ہیں. تو شاید بہت سے لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا. اب چونکہ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کے اوپر یہ پابندی عائد کر رکھی ہے کہ وہ 9 مئی کے ملزمان کے فیصلے نہیں سنائیں گی، تو عدالت نے اس یقین دہانی کے بعد کہ بہت سے لوگ رہا ہونے کے قابل ہیں، وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہیں، یہ آرڈر دیا تھا کہ ان کی رہائی کا اگر ہو سکتی ہے تو عید سے پہلے کر دی جائے. تو حکومت نے ان کو رہا کرنا شروع کر دیا. تو کوٹ لکھپت لاہور جیل سے اور اس کے علاوہ راولپنڈی جیل سے، راولپنڈی جیل میں تو جی ایچ کیو حملہ کے ملزمان ہیں، اور لاہور کوٹ لکھپت میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کے ملزمان ہیں. تو ادریس، شاہ زیب خان اور اس طرح کے تقریباً 20 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے کارکنان جنہیں 10 مئی کے واقعات میں گرفتار کیا گیا تھا. اب ان کی رہائی شروع ہو گئی ہے. تو یہ رہائی کا عمل جو ہے اس کے حوالے سے ایک تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ 9 مئی کے حوالے سے لگتا یوں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا سٹینس بدل لیا ہے
اور پہلے سے زیادہ نرم رویہ اختیار کیا ہے۔ اس کی ایک دو واضح مثالیں سامنے آئیں۔ خیبر پختونخوا میں جو حکومت ہے، وزیر اعلیٰ سمیت تمام کابینہ کے لوگ کور کمانڈر پشاور سے جا کر کور کمانڈر ہاؤس ملے ہیں، میٹنگ ہوئی ہے، اجلاس ہوا ہے، جس سے اس تاثر کو اور زیادہ تقویت ملی کہ اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ہاتھ ہلکا کر لیا ہے۔ اور بعض تجزیہ نگاروں نے اور سیاسی پنڈتوں نے یہ بھی دعوے کیے کہ بالآخر فیصلہ ہو گیا کہ عمران خان سے بات کی جائے، اور اسٹیبلشمنٹ اب عمران خان سے بات کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے اور انہیں کچھ ریلیف بھی دے رہی ہے۔ اور یہ بات میں نے بھی بہت سے پروگرام میں کہی ہے کہ کہیں نہ کہیں معاملات جو ہے وہ چل رہے ہیں اور بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اب 9 مئی کے ان ملزمان کی رہائی کے بعد تو وہ تاثر اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بالآخر جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دینا شروع کر دیا ہے، اور عمران خان کو بھی بعض مقدمات میں ان کی سزائیں معطل ہو گئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک اور اس کے اندر ایلیمنٹ جڑ گیا کہ ان کو بہت ریلیف دیا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج ڈیالہ جیل میں سماعت کے دوران یہ کہا کہ انہوں نے مفاہمت کا نہیں، مزاحمت کا راستہ چنا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ہوا اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو ذمہ دار آرمی چیف جنرل عاصم منیر ہوں گے۔ انہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ جنرل عاصم منیر نے انہیں توڑنے کے لیے توشانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا۔ پرویز الہی اور شاہ قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا، 24 گھنٹے پہلے جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا اور مجھے پھر اس سے پہلے اطلاع مل گئی تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایک لندن پلان تھا جو جنرل عاصم منیر اور نواز شریف کے درمیان بنا، اور اس پلان کو کامیاب کرنے کے لیے ججز کو ساتھ ملایا گیا۔ آئی ایس آئی نے ججز کی تقرریاں کروائیں۔ جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہ آج ہو رہا ہے، اور مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا۔ مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ تو اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی وائسرائے بنا ہوا ہے، شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے۔ فوج کا جو امیج ہے وہ اس وقت آسمان پر تھا جب ہم اقتدار میں تھے، فوج کا امیج اس وقت خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی، اور زرداری اور شریف خاندانی کرپشن کا ہمیں آئی ایس آئی اور جنرل باجوہ نے بتایا تھا۔ عمران خان نے یہ الزام عائد کیا کہ ساری قوم کو پتہ ہے کہ ملک جو ہے وہ جنرل عاصم منیر چلا رہا ہے، اور جنرل عاصم منیر کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں، اور میں نے عارف علوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لندن پلان کے بارے میں پوری طرح معلوم ہے۔ علی زیدی رابطے میں تھا، اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ عمران خان نے کہا کہ کئی ججز محسن نقوی، چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لندن پلان کا حصہ تھے۔ میں نے کبھی فوج سے لڑائی نہیں کی، جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ پر چھرا گھونپا، میں جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا۔ اس کے باوجود ہم جنرل باجوہ سے ملاقات کر کے ہم نے ایک کمیٹی بنائی۔ عمران خان نے کہا کہ صرف سپہ سالار فوج نہیں ہوتا، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا، جنرل یحییٰ خان نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا۔ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ اس کے علاوہ عمران خان نے کہا کہ جنرل عاصم منیر نے میری بیوی کو ٹارگٹ کیا ہے، مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو وہ ذمہ دار ہوں گے، اور میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور ایک پلان اللہ بناتا ہے، تو کامیاب اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ انہوں نے خاصا لمبا سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور یہ اتنا لمبا چوڑا سٹیٹمنٹ ہے کہ اس میں بہت سی باتیں پرانی ہیں، کوئی نئی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ساری باتیں دہرائی ہیں۔ تو اب یہاں یہ سوال تو اٹھے گا نا کہ یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو جس کو عمران خان ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو عمران خان کو ریلیف دے رہی ہے؟ وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو ان کی کابینہ سے ملاقات کر رہی ہے اور ان کے وزراء ان سے ملنے جا رہے ہیں اور پھر ان کی تعریفیں کر رہے ہیں؟ وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جو 9 مئی کے ملزمان کو فوجی عدالتوں سے رہا کر رہی ہے؟ اور وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ وہ ملک چلا رہے ہیں، وہ ذمہ دار ہے، اور وہ انہیں ان کے اوپر اپنے قتل کا الزام لگا رہے ہیں، قتل کی سازش کا الزام لگا رہے ہیں، ان کو لندن پلان کا حصہ قرار دے رہے ہیں، آرمی چیف کا نام لے کر انہیں مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں؟ تو کیا اسے نورا کشتی سمجھا جائے؟
یعنی یہ تو وہی صورتحال ہو گئی کہ بچوں بچ کھائی جاتے اتو رولا پائی جا. کیا تحریک انصاف اس لیے فوج کو اٹیک کر رہی ہے کہ درپردہ ان کے معاملات طے ہو رہے ہیں, ان کی بات بن رہی ہے, ان کو ریلیف مل رہے ہیں, اور انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر وہ اس وقت فوج کے حوالے سے اپنے بیان میں تبدیلی کریں گے تو ان کی جماعت کے اندر ریزنمنٹ آئے گی. تو جماعت کا وہ دڑا جو مزاحمت کا شوقین ہے, جو لڑ مڑ جانے پہ تیار ہے, جو بھیڑنے پہ تیار ہے, جس کو صرف ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے, اور جو جن کے ذہنوں کو یعنی ان کا برین واش کر دیا گیا ہے, جو دن رات فوج کو ٹرول کرتے ہیں. تو ان کے لیے خاص صاحب نے یہ بیانیہ دیا کہ میں مزاحمت کی سیاست کر رہا ہوں. تو ان سے یہ سوال پوچھے نا کہ اگر یہ مزاحمت کی سیاست ہے تو پھر آپ کے لوگ کیوں ملنے جاتے ہیں فوج کے ساتھ؟ پھر آپ دوسری طرف کہتے ہیں نہیں فوج ہماری ہے. تو اگر فوج ہماری ہے تو سپہ سالار کا انڈیا کیا ہے؟ سپہ سالار بھی تو فوج کا ہے. اسی سپہ سالار کے اوپر آپ قتل کے الزام لگا رہے ہیں, اسی آئی ایس آئی کو آپ ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں کہ وہ آپ کے خلاف سازش میں انوالو ہے. اور پاکستان کی سب سے بڑی طاقتور فوج, اس کا سپہ سالار اور اس کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ اگر یہ چاہے کہ وہ کسی کو تہس نہس کر دیں تو کیا وہ اس قابل نہیں ہے؟ اگر وہ اس قابل نہیں ہے تو پھر ایسی فوج اور ایسے ادارے کا تو کریڈیبلٹی زیرو ہو جائے گی. لیکن ان کا لوہوتا پوری دنیا مانتی ہے, اور اتنا مانتی ہے کہ چوری چھپے پاکستان کے اندر آ کر پاکستان کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, ٹارگٹ کرتے ہیں, نشانہ بناتے ہیں. کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ کھل کے پاکستان سے لڑ سکے. اب انڈیا جو دعوے کر رہا ہے, ویسے تو میں اسے بی جے پی کا پولیٹیکل سٹنٹ سمجھتا ہوں, چونکہ انڈیا کے اندر جو فلم ہے یا فلمی نیریٹو بڑا بکتا ہے. ہمارے یہاں بھی پچھلے 4-5 سال میں بکنا شروع ہوا ہے, لیکن انڈیا کے اندر بڑا بکتا ہے. انڈیا کے اندر آپ کوئی امیجنیٹو, کوئی خیالی تصوراتی چیز پیش کرے تو اس کو بڑا مانتے ہیں, کیونکہ پورا دھرم ہی تصورات کے اوپر قائم ہے, امیجن کے اوپر قائم ہے. میں کوئی کسی دھرم کے اوپر تنقید نہیں کر رہا, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تصوراتی, دیو مالائی داستانیں, کہانیاں, یہ سب حصہ ہے, بہت سے مذہب کا حصہ ہے, لیکن ہندو دھرم کچھ زیادہ اس کے اوپر بلیو کرتا ہے. اب ہندوؤں کو کنونس کرنے کے لیے ان کو ایسی کہانیاں سنائی جاتی ہیں. اب جو پاکستان کے اوپر فزیکلی اٹیک کرتے ہیں اور وہ یہاں سے چھتر کھاتے ہیں, پھر ان کا پائلٹ پکڑا جاتا ہے, پھر وہ منتیں کرتے ہیں اور بیچ میں امریکہ کو ڈلوا کر اپنا پائلٹ چھڑواتے ہیں. تو پریکٹیکلی تو ان کی یہ حالت ہے کہ وہ اگر 1 انچ بھی سامنے سے آ کر وار کریں گے تو ان کو جواب ملے گا, لیکن پیٹھ پیچھے وار کرنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل ہے. اس پر انہیں 10 آؤٹ آف 10 نمبر دینے چاہیے. انڈیا میں انڈیا کا مخالف نہیں ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈین عوام کے ساتھ ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن یہ جو سیاسی کاریگری ہے نا, جو سیاستدان ہے, یہ ان کا سودا ہی بکتا ہے پاکستان اور انڈیا کو لڑا کر. تو اب اسی لیے انہوں نے ایک کہانی گارجین میں چھپوائی کہ دیکھیں انڈیا اتنا طاقتور ہے کہ وہ ان کی ایجنسیز جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کر اپنے دشمنوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارتی ہیں, اور وزیر اعظم اس کی باقاعدہ منظوری دے رکھی ہے. یہ مودی کی پالیسی ہے, یعنی مودی اتنا بڑا ٹائیگر ہے, کیونکہ سلمان خان کی 3-4 فلمیں ٹائیگر, ایجنٹ ونود اور فلانا اور پٹھان اور اس طرح کی فلمیں بنا بنا کر وہ یہ تاثر دیتے ہیں کہ ان کے بڑے طاقتور, بڑے اندر گھس کر مارنے والے لوگ موجود ہیں, جبکہ ایسا نہیں ہے, یہ صرف امیجنیشن ہے. تو انہوں نے اب بھی اپنا یہ چورن بیچا ہے کہ دیکھیں ہم تو گھس کے لوگوں کو مارتے ہیں. تو اب چونکہ دنیا گلوبل ولیج ہو گئی ہے تو آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں. پاکستان کے اندر تو غربت ہے بہت زیادہ, بے روزگاری ہے بہت زیادہ, تو اس کو تو کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے, بلکہ کسی کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے نوجوان, ہمارا جو معاشرہ ہے وہ خود اس کا شکار ہے. ابھی یہ جو کرائم اتنا بڑا ہوا ہے, وارداتیں اتنی ہو رہی ہیں, مرڈرز ہو رہے ہیں, ابھی کراچی میں جو اسٹریٹ کرائم ہو رہے ہیں ان میں جو لوگ پکڑے گئے ہیں, ایک بڑا گروہ پکڑا گیا جس میں 90% بچے ایسے تھے جو الف بے پے لکھنا نہیں جانتے, اور باقی کے جو 2-4% لوگ ایسے تھے جو تھوڑے سے کوالیفائڈ تھے, لیکن نوکری کسی کے پاس نہیں. پورے گروہ میں سے صرف ایک بچہ ایسا تھا جس کے پاس نوکری تھی, اور وہاں سے بھی اس کو تنخواہ نہیں ملی, اور وہ چھوڑ کے لوٹ مار گینگ میں شامل ہو گیا. بعد میں وہ جب لوٹ مار کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جب وہ جان بچانے کے لیے یا پکڑے جانے کے خوف سے وہ گولی بھی چلا دیتے ہیں, تو وہاں پہ مرڈر بھی ہو جاتا ہے. تو اس قسم کی وارداتوں میں تو ہمارے ہاں تو ایک یعنی زرخیز زمین ہے.
کہ یہاں پہ تھوڑی سی بھی آپ نے آ کے کوئی چیز بیج ڈالا تو اس کو کھاد کی بھی ضرورت نہیں ہے، پنپ جائے گی۔ اس کا فائدہ اٹھایا ہے را نے، را کا اپنا کوئی کمال نہیں، انڈیا کا اپنا کوئی کمال نہیں۔ تو جو لوگ انہوں نے پاکستان میں مارے جانے کا دعویٰ کیا ہے وہ یہ چورن انڈیا میں بیچیں گے کہ دیکھیں ہم کتنے طاقتور ہیں، ہم کتنے بہادر ہیں۔ اور پریکٹیکلی کیا ہے، پریکٹیکلی ان کا جہاز آ کے پھر وہ چھتر کھاتے ہیں، پھر وہ چائے پی کے جاتے ہیں، تھینک یو فار ٹی کہتے ہیں۔ تو یہ بھارت کی طاقت کا عالم ہے۔ تو اتنی ہمت نہیں ہے ان کے اندر کہ پاکستانی فوج کے سامنے آ کے لڑ سکے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے اور سامنے سے وار کر سکے۔ اس فوج کو یہ کہہ رہا ہے کہ جی وہ عمران خان کو قتل کرنا چاہتی ہے، ان کی بیوی کو مارنا چاہتی ہے، لیکن قتل نہیں کر پا رہی، کیونکہ عمران خان جو ہے سپر پاور ہے، سپر مین ہے، اور اس کی بیوی کے پاس جو ہے وہ بہت زیادہ روحانی طاقت ہے، اور اتنی طاقت ہے کہ اسے اس کے کھانے میں ہارپک کے 3 قطرے ملائے، یہ بات بھی اسے کوئی اور بتاتا ہے، یہ اس کے جنہوں نے نہیں بتائی، کسی اور نے آ کے بتا دی، اور وہ بلیو بھی کر لیتی ہے۔ تو اب یہ جو 9 مئی کے لوگوں کی رہائی ہوئی ہے، مجھے خوشی ہے ویسے کہ جو بے گناہ اس کو رہا کرنا چاہیے، لیکن پھر جو 9 مئی والا نیریٹو ہے نا، وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ اب پھر نہ ہی سمجھی معافی نہیں ملے گی، اور معافیاں دھڑ دھڑ مل رہی ہیں، لوگ رہا ہو رہے ہیں۔ کل فواد چودھری صاحب بھی رہا ہو گئے، اور ان کی رہائی کے بعد ان کو ایک اچھی خبر آج عمران خان کی طرف سے بھی مل گئی کہ عمران خان نے ان کو کلیئرنس دے دی، کہا فواد چودھری تو ہمارے ساتھ کھڑا رہا، یہ گواہ بن جاتا تو یہ جیل میں نہ ہوتا۔ اور سیف اللہ نیازی کے بارے میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اس کو تشدد کے ذریعے جو ہے وہ برگشتہ کیا گیا تھا۔ تو عمران خان صاحب نے ان لوگوں کو پارٹی میں واپس لینے کا ارادہ بھی ظاہر کر دیا جو کسی وجہ سے ان کی پارٹی سے الگ ہوئے تھے۔ تو اب یہ فیصلہ آپ کر لیں کہ یہ نورا کشتی ہے یا یہ حقیقی کوئی لڑائی ہے، اور کیا ریاست اب بھی عمران خان یا تحریک انصاف کے لوگوں کے حوالے سے کوئی ایسے جذبات رکھتی ہے جس کے بارے میں کور کمانڈر کانفرنس کے آخری اعلامیہ میں اظہار کیا گیا تھا، یا پھر گل جو ہے وہ مک گئی ہے یا تبدیل ہو گئی ہے۔ اور کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت بھی یعنی شہباز شریف حکومت بھی کہیں نہ کہیں اب ہلکا پھلکا رزسٹنس شو کر رہی ہے، جس کی ایک مثال محسن نقوی کے پسندیدہ افسران کو پنجاب حکومت کا دینے سے انکار بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پھڈا بھی نون لیگ سے شروع ہو گیا ہے، اور اسی وجہ سے اب وہ جو کہتے ہیں نا دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے، تو عمران خان صاحب کو تھوڑا ریلیف دے کر حکومت کو بھی یہ میسج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، اور بھی آپشن موجود ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔